अज़ाज़ील का नाम जो रखा था, अब हम ये बात करते हैं ना, अज़ाज़ील था, इसका नाम अज़ाज़ील था, अज़ाज़ील है नहीं कहते, तो इसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब होता है ताकत रखने वाला, और इब्लीस का मतलब होता है मायूस। अज़ाज़ील के पहले आसमान पे इबादत करता था, और जब उसे ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये ज़मीन पे कुछ जिन्नात थे जो सरकशी करते थे, तो अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को कहा जाओ और उनको कत्ल कर दो। अज़ाज़ील ने इतना फर्मा बरदार था कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना, और उसने जिन्नात शयातीन को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने उसके दर्जे, उसकी पोजीशन बढ़ा दी, उसको 7वें आसमान पर भेज दिया। वो सातवें आसमान पर अल्लाह ताला की इबादत करता था। जब वो 7वें आसमान पर अल्लाह ताला की इबादत करता था, तो जन्नत का एक दरवाज़ा है रिज़वान, उसके आगे और 8 दरवाजे हैं। तो उसने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला मुझे इस दरवाजे पर इबादत करने की इजाज़त दीजिए। अपनी एक ख्वाहिश उसने अल्लाह ताला के सामने रखी, अल्लाह ताला ने कबूल करी। तो जब अल्लाह ताला ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी करी, तो वो उस दरवाजे पे जाकर इबादत करने लगा। जब वो उस दरवाजे पे जाकर इबादत करने लगा, तो वो इस दरवाजे पे लिखा हुआ था कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा वो छुटकारा जाएगा, यानी रद्द किया जाएगा। तो इस पे अज़ाज़ील ने कहा कि ऐसा कौन होगा जो अल्लाह को जानता भी है, अल्लाह की इबादत भी देखी, अल्लाह की बाधाएं भी देखी, फिर उसके बाद भी वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। तो क्योंकि वो तो बड़ा इबादत गुजार था, यहाँ तक कि फरिश्ते भी उसे देखकर रश करते कि अल्लाह के इतने करीब, इतना इबादत गुजार है। तो कहने लगा अज़ाज़ील के जो भी दरवाजे पे, यानी कि ये जो दरवाजे पे लिखा हुआ है, जो भी अल्लाह की नाफरमानी करे उसके लिए इसने बद्दुआ करनी शुरू कर दी। इसी दरवाजे पे ये इबादत कर रहा है, और उसी दरवाजे पे ये उसके लिए बद्दुआ कर रहा है जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। अब अल्लाह ताला ने पुतला बनाया, उस पुतले को अल्लाह ताला ने एक गार के अंदर रख दिया। अब उस गार के अंदर जब इस पुतले को रखा, तो जो हमारे होल्ड, ये जो आंखों के हमारे है ना, और ये कानों के जो हैं जिसकी से खुला हुआ है, आंखें भी हमारी नहीं, क्योंकि रूह नहीं गई थी, तो आंखें भी हमारे खुली हुई थी, कान भी हमारे खुले हुए थे, मुंह भी हमारा खुला हुआ था। तो फरिश्ते जाते थे, क्योंकि फरिश्ते जरा वो होते थे कि ये हमारी जैसा नहीं है, ना जिनोज की तरह से हैं, तो फरिश्ते जरा दूर दूर रहते थे। अज़ाज़ील क्योंकि गया बड़ा वैसा फरिश्ता था, क्योंकि फरिश्तों की सिफ में शामिल हो गया था, तो गया और इसने कानों के जरिए, कान के जरिए, मुंह के जरिए, शर्मगाह के जरिए इंसान को जांच कराया, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद बाहर निकल के कहती है तो बहुत कमजोर सी मखलूक है, बहुत कमजोर सी मखलूक है। सुनिएगा मेरी बात और से, ये आपको सुनाने का मतलब ये है कि किस तरह से आप पर हावी होता है। बहुत कमजोर सी मखलूक है। फिर जब वो मखलूक जाहिर है, वो जब रिसर्च कर कर आ गया, तो उसने बड़ा हकीर जाना और अपने आप को बहुत बुलंद जाना। अब अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली, तो फरिश्तों ने पहले ही अल्लाह ताला से सवाल कर लिया था कि अल्लाह ताला, कि तू ऐसी मखलूक बनाना चाहता है जो जमीन पे फसाद बर्पा करेगी या फिर बिचड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात और कुछ इल्म दे दिया, इल्म इल्म दिया, ठीक, जो फरिश्तों के पास नहीं, जो शैतान के पास, इल्म दिया। जब इल्म दिया तो आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप बताएं दुनिया की चीजें। जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया की चीजें बताई, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला आप
اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آپ بھی بتائیں. فرشتوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے اور تیری کاریگری جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب کیونکہ عزازیل تھا آنکھ سے بنا ہوا، لیکن اس کو کیا کیا، فرشتوں کی صف میں شامل کیا. کس کی وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے. لیکن قرآن شریف کسی کو نہیں دیا، نہ فرشتوں کو اور نہ ہی شیطان. قرآن شریف لوح محفوظ میں تھا اور لوح محفوظ سے ہم تک آپ سے کے ذریعے پہنچا ہے. ٹھیک. اب جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نوری مخلوق فرشتوں کو نیچے کرنا، نہیں، بلکہ یا فرشتوں نے جو یہ سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے جو فساد کرے گا. تو فرشتوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے یا ہمیں کم سمجھ رہا ہے. ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جانتے تھے اور انہوں نے بس ایک کسی غرور میں نہیں کرا تھا سوال، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت سب سے بڑی ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اسی وقت اس کا نام اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور دھکار دیا اپنی عدالت سے، اپنے دائرے سے ہٹا دیا اسے. جب اپنے دائرے سے ہٹا دیا اور وہ دھکار دیا گیا تو اس میں حسد، جلن اور اس میں تکبر ختم نہیں ہوا. اس نے کیا کیا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور وہ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے تو ان کا دل بہلانے کے لیے پیدا کی گئی. ٹھیک. اس لیے کہا جاتا ہے عورت کو پیار سے سمجھا، عورت کو محبت سے سمجھا، عورت ٹیڑھی پسلی سے نہیں. اگر ٹیڑھے پن سے سمجھاؤ گے تو اس سے زیادہ ٹیڑھا کوئی نہیں. مرد کو طاقت دی، عورت کو تھوڑا سا ٹیڑھا پن دیا جو محبت سے صحیح ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جائیے. قرآن میں اس درخت کا جو ہے وہ زیادہ ذکر نہیں فرمایا ہے، اور نہ ہی جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز کا حکم دے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرو تو ہم اس چیز میں گھستے نہیں ہیں. ٹھیک. تو قرآن شریف میں اس درخت کے بارے میں زیادہ بتایا نہیں، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع کر دیا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جائیے گا. اب شیطان کیونکہ دھتکارا ہوا تھا اور حسد اور جلن میں اس نے حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں بہکانا شروع کر دیا اسلام میں. کیونکہ وہ کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار کہ وہ آنکھ، کان اور منہ اور شرمگاہ کے ذریعے کہاں گیا تھا، انسان کے اندر گیا تھا، اور وہ انسان کی کمزوری کو جانتا تھا. جب وہ جانتا تھا تو اس نے حضرت حوا علیہ السلام کی کمزوری پر وار کیا. جب حضرت حوا علیہ السلام کی کمزوری پر وار کیا تو انہیں بہکا کر پھسلا کر کیا کہا کہ اگر آپ جنت یہ پھل کھا لیں گے یا توڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا کہ آپ کہیں جنت میں ہمیشہ نہ رہیں. یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے کہی کہ آپ جا کے توڑ لیں تو ہمیشہ رہیں گے جنت میں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل توڑ لیا. جب وہ پھل توڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ آپ جنت سے نکل جائیں اور آپ ایک مدت تک زمین پر رہیں گے، اور ان سے جنت کا لباس بھی لے لیا. ایک مدت تک زمین پر رہیں گے اور انہیں کچھ کلمات سکھا دیا، اور اس سے پہلے ان کا نکاح ہو گیا تھا اور انہوں نے حق محل میں درود شریف پڑھا تھا، اور وہ درود شریف جنت میں وہاں پہ لکھا ہوا تھا. کیونکہ یہ تمام چیزیں ہوئیں
اب آپ ان تمام چیزوں میں پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نیچے آئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے الگ الگ اتار دیا گیا. اسی طرح جوڑے جو ہیں الگ الگ اتار دیے جاتے ہیں اور زمین پر ملا دیے جاتے ہیں. پھر جب انہوں نے یہ کلمات اللہ سے توبہ کری، عاجزی رکھی، اللہ سے معافی مانگی، تو کیا ہوا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن انہوں نے توبہ کیا کی کہ اللہ میں اب ایسا نہیں کروں گا، جو مجھ سے ہوا وہ انجانے میں ہوا، جو مجھ سے ہوا وہ مجھ سے غلطی میں ہوا، جو مجھ سے ہوا وہ غلطی میں ہوا. جبکہ شیطان نے انسان کی کمزوری پر وار کیا، کمزوری پر وار کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا انسان کمزور، اس کی کمزوری کیا ہے. جب ہمیں کسی دشمن کے بارے میں اس کی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں تو بآسانی ہوتا ہے اس پہ وار کرنا. ٹھیک، اس لیے سب سے قریبی جو دشمن، اگر آپ کا دوست آپ کا دشمن بن جائے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں، کیونکہ وہ آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے. تو جب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک، اور ہم انسان جو معمولی ہیں، جو جسے ہمیں اپنی اتنی سی بات سے ڈر جاتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے اور ہم بہت بجلی کڑکنے سے، بادل گرجنے سے ہم ڈر جاتے ہیں. تو سوچئے آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ ناش کیوں رہتے؟ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، یہ سب نہیں پوچھے گا. سب سوال ہے، تھوڑا انتظار کیجیے، سب سوال ہونے ہیں اور یہ سب سوال آپ سے ہی کیے جائیں. اب میں یہاں بات کر رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ انہوں نے جان کر غلطی نہیں کری، انجانے میں غلطی ہوتی ہے. اور شیطان نے جو سرکشی کری تھی وہ جان بوجھ کر سرکشی کری تھی، پورے ریسرچ کے ساتھ سرکشی کری تھی. پوری چیزیں دیکھی ہوئی تھی اس نے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کی سلطنت کیا ہے، اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے، اس کی نورانیت کیا ہے. اور وہ فرشتوں کو بھی دیکھ چکا تھا، اس کے باوجود اس نے سرکشی کری تھی. اس نے انسانوں کے اوپر، وہ اس سرکشی کرنے کے بعد بھی پاس نہیں آیا اور اس نے انسانوں کی کمزوری پر وار کیا اور ابھی تک وہ وار کر رہا ہے. ٹھیک، اور اللہ نے اس کی عبادت کے بدلے اس سے ایک مدت تک ڈھیل دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو اس کے راستے پر چلے گا، چاہے وہ ساری دنیا ہو، وہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈالے گا. اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گا. ہٹنا ہمیں اپنے فیصلے سے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ نہیں بدلتا. اس کی کائنات، اس کا لفظ سب سچا بھی ہے اور سب مہر بھی لگی ہے. قرآن شریف نے جو بات کہہ دی ہے کہ پردہ ضروری ہے، حیا ضروری ہے، مرد اور عورت دونوں پہ پردہ لازم ہے. مرد کا آنکھوں کا پردہ ہے، عورت کا اپنے وجود کو چھپانے کا پردہ ہے، کیونکہ فتنہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں. عورت پہ کوئی یہ ظلم نہیں کیا گیا عورت پہ، بلکہ اس کو حفاظت میں لے لیا گیا، اس کی حفاظت کے لیے پردہ کیا گیا تاکہ مردوں کی گندی نگاہ عورت پر نہ اٹھے. اس لیے عورت کو پردے میں لے لیا جائے اور مردوں کو آنکھوں کی بولا گیا کہ وہ ان کی آنکھوں کا حیا ہے. اور مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے دائرے میں رہیں، نہ کہ ایسی حرکتیں کریں جس سے آپ اپنے دائرے سے ہٹ جائیں. دیکھیں، شیطان، ہم کہتے ہیں شیطان بھٹکارا ہوا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، شیطان وہ کرتا ہے. ہمیں تو شیطان نے بھٹکا دیا. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو شیطان نے بھٹکا دیا. جھوٹ نہیں، ڈھیل نہیں ہے.
نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، پچھلی ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ قرآن بتا دیتا ہے کس کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن نے بتا دیا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کو پھر بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں بتا دیا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سب سے پیارے راستے ہیں ان کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے۔ ہمارے نبی کو تو یہ سب باتیں بہت تکلیف اٹھا کر معلوم ہوئی، ان پہ وحی آتی تھی نا، وحی آنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، ہم تک بہت آسانی سے یہ چیزیں پہنچی، اور جن تک پہنچ چکی ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں اور دوسروں تک یہ پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پہ ڈال دی ہے، یہ کسی ایک کو نہیں بولا کہ کوئی ایک دن کھلائے، بلکہ جس کو قرآن پاک پتا ہے اور جو قرآن پاک جانتا ہے، کہا گیا ہے جو باتیں آپ کو پتا ہے آپ آگے وہ باتیں بتائیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو جانیے، علم فرض کر دیا گیا ہے۔ علم کہا جاتا ہے، علم ہر کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پر علیم صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنت بنائی جا چکی ہے اور جنت بہت خوبصورت ہے، جنت کے ہر دروازے سے وہی شخص جائے گا جو اللہ کے حکم کی پاسداری کرے گا، اور جو کوشش کرے گا اس پہ اللہ اپنی رحمت رکھے گا، اور جو نہ کوشش کرے گا اور نہ جو اللہ کے دائرے میں کھڑا ہوگا اور نہ جو اللہ کے حکم کو مانے گا، تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے اسے ڈھیل دے دی ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں مانیں گے، میں نے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل پہ مہر لگا دیا ہے۔ وہ نہ نماز پڑھیں گے نہ وہ قرآن پڑھیں گے، بلکہ وہ ایسی بے حیا والی حرکتیں کریں گے کیونکہ وہ شیطان کے پیروکار بنا دیے گئے ہیں۔ وہ مسلمان ہو کر کفر کریں گے، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دائرے سے اپنا پھٹ جانا، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ میرے لیے بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما ہے کہ میرے جنت میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کوشش کرے گا، جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جو اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، جو اللہ کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرے گا، اس پہ اللہ رحمت بھی برسائے گا، اور اس پہ اللہ بخشش بھی کرے گا، اور اس پہ اللہ اپنے رحم بھی کرے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کر بے حیائی کرے اور جو جان بوجھ کر اپنے گھروں میں مجرے کھولے گا، اور جو جان بوجھ کر یہ بے حیائی کرے گا، یہ سوچے گا کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو آپ پہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا لیتے ہیں، تو یہ آپ کی ہوئی جو نیکیاں ہیں نا، وہ آپ کو دنیا میں ہی دی جا رہی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔